अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म व आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ में आपकी मेज़बान फ़रहाना अवैस और सैयद हमाद हुसैन हाजिर हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में हमारा मौजू है मियाँ बीवी के हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से, और इस टॉपिक के हवाले से ही आपके सवालात भी लेंगे और यहाँ पर अल्लामा साहब मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या हुकूक़ और फ़राइज़ हैं मियाँ बीवी के और किस तरह से उन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी कॉल्स हम लेंगे उसमें किसी एक कॉलर को जिनका सवाल बहुत अच्छा होगा, यानी ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता हो, तो उनके लिए क्यू मोबाइल की जानिब से एक तोहफ़ा भी है यहाँ पर, यानी क्यू मोबाइल आपको तोहफे में दिया जाएगा। और एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में बच्चों के लिए होता है जिसमें किसी ऐसे बच्चे की बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है जो इस उम्र को पहुंच चुके हैं, यानी 4 साल के जो बच्चे हो चुके होते हैं। और अगरचे अब तो तकरीबन 2 दिन ही हैं रमज़ान मुबारक के मुकम्मल होने में, लेकिन फिर भी अगर आप में से आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो इस उम्र का है और आप चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे प्रोग्राम में आए, तो अब भी आप डायल करके उस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे आ रहा है अपने बच्चे का नाम रजिस्टर कराकर कल के प्रोग्राम में ला सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह, ख़तीब जामा मस्जिद गुलज़ार हबीब, मारूफ़ आलम दीन बरसगीर की, अब मैं ये कहूँगी कि उन बहुत ख़ास शख्सियात में आपका शुमार होता है जिन्हें बेहद सराहा जाता है आपकी इल्मी और अदबी जो खिदमात हैं उसके हवाले से, चूँकि आपने मुतअद्दिद दीनी किताबें भी लिखी हैं। आप बेहद मकबूल हैं नौजवान नस्ल में, क्योंकि जो आपका अंदाज़ गुफ्तगू है वो न सिर्फ ये कि बेहद सराहा जाता है बल्कि दिल में उतर जाने वाली सलाहियत भी रखता है, तो यकीनन आपकी बात एक असर रखती है। मैं खुशामदीद कहूँगी ख़तीब मिल्लत अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब को। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, मौजू है मियाँ बीवी के हुकूक़ के हवाले से, उनके फ़राइज़ के हवाले से। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कानून अज़वाज जो हमारा दीन हमें बताता है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल जो आपने इब्तिदा की है, मैं उससे पहले आपको इस रिश्ते के बारे में एक बुनियादी बात, अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान जो बनाया उसे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। हालांकि वो अव्वल मखलूक नहीं है, वो पहले इंसान है। अव्वल मखलूक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, जो अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। ये इंसानी तारीख़ जो अभी तक शुमार की गई है तकरीबन क्या कहते हैं कम व बेश लगभग 10,000 साल की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, अल्लाह ने ज़मीन से मिट्टी मंगवा कर अपने दस्ते कुदरत से उनका खाकी पुतला बनाया, उसको कितने मरहलों से गुजारा, उसमें अपनी रूह से फूंका। वो जन्नत में रहते थे, कोई हम नफस नहीं कि बात कर सके, कोई अपने जैसा नहीं कि उसके साथ वक्त गुजारें। अल्लाह ने उन पर नींद को तारी किया और उनकी बाईं पसली से उनके जोड़ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो देखा जवान खूबसूरत औरत सामने। या अल्लाह, ये कौन है? फरमाया, तुम्हारी ज़ौजा, जिसको हम बीवी कहते हैं, अहलिया कहते हैं, वाइफ कहते हैं। या अल्लाह, छू सकता हूँ इसको, मैं बात कर सकता हूँ? फरमाया, इसका महर अदा करो, जिसको आप लोग मेहर कहते हैं, इसका महर अदा करो। कितना है, क्या है? फरमाया, मेरे हबीब पे 20 मरतबा दुरूद शरीफ भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम इंसानी रिश्ते की बुनियाद, पहला रिश्ता 2 इंसानों में कायम हुआ। जो पहले 2 इंसान हैं उनमें पहला रिश्ता मियाँ बीवी का दुरूद शरीफ से कायम हुआ, दुरूद शरीफ की बरकत से। और कहाँ कायम हुआ? जन्नत में। मैंने इन 2 बातों पर आपको पूरे प्रोग्राम में लेके चलना है। ठीक। कानून क्या है, तकाज़े क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं,
حقوق کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، ان تمام کی بحث ہمیں کرتے ہوئے 10,000 سال تو ہو گئے، کیونکہ تاریخ ہے اتنی. صحیح. کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان دو باتوں پہ غور نہیں کیا کہ ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے درود شریف کی برکت سے اور جنت میں قائم ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ دو باتیں میاں بیوی اگر یاد رکھ لیں تو کائنات کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہے یہ بڑا اہم، یعنی ماں باپ اور اولاد کے بعد قریب ترین تعلقات کی فہرست میں اس رشتے کو، میاں بیوی کو، بہت اہمیت حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم میں فرماتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ. لتسکنو، یہ الفاظ ہیں قرآن میں، سکون پاؤ. اور تمہارے درمیان محبت اور مودت کو پیدا کیا. یعنی دونوں کے تعلقات میں اتنی خوشگواری ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے سکون کا، خوشی کا باعث ہوں. اور اس تعلق میں جو بنیاد ہے، اب مرکزی نقطہ کہتے ہیں، جی جی، مرکزیت، وہ محبت. بالکل. اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے محبت، کیونکہ میاں بیوی میں محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے، دو اجنبی ہیں سبحان اللہ، مگر ان میں ایسی محبت ہو جاتی ہے. اگر کسی نکاح سے میاں بیوی میں باہمی محبت و اخلاص اور تسکین و راحت کے قدرت کے جو بیان کیے ہوئے اغراض پورے نہ ہوں تو اس میں دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا قصور ہوتا ہے. کبھی دونوں، کبھی ایک، کبھی کم، کبھی زیادہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت برا کہا ہے جو میاں بیوی کے باہمی میل جول اور محبت و اتفاق میں خرابی یا فساد ڈالتے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی خود آپس میں یہ کر رہے ہوں، مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ خود آپس میں ایسا کر رہے ہوں اور اتفاق کو قائم نہ رکھیں تو زندگی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، کوئی زندگی کی رمق نہیں ہوتی. تو یہ بنیاد بتانے کا مطلب میرا صرف اتنا تھا کہ ہم یہ ذہن نشین رکھیں کہ میاں بیوی ایک خوبصورت، ایک مبارک، ایک پیارا رشتہ ہے. اور یہ تعلق جنت میں قائم ہوا، درود شریف کی برکت سے قائم ہوا، تو اس میں خوبی اور نیکی ہونی چاہیے. اگر اس سے یہ دونوں عنصر نکال دیے جائیں تو یہ محض ایک بوجھ ہو جاتا ہے جو ہمیں عام نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے سے شکایات ہیں، اور وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. دو افراد سے مل کر ایک گھر بنا، آگے بچے ہوئے، اور چند افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے، پھر خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ جب بنیاد میں ایک فرق آ جائے گا تو اس کا اثر کہاں تک جائے گا. یہ ہم نے اس کو ذہن نشین. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. قانون، کسی چیز کے لیے بھی ہم ترتیب رکھنا چاہتے ہیں. مثلا ایک چیز جس کام کے لیے قدرت نے بنائی ہے اس کا وہ حق باقی رہے، اس کا وہی استعمال ہو، اس کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس کو نقصان پہنچا دے، یا اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ وہ اپنا کام کر نہ سکے. مثلا ایک خوشبو ہے، خوشبو کو پھیلنا ہے، ہم کوئی ایسا چیز کر دیں کہ خوشبو پھیلنے سے روک دیں. میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہم نے اس کا حق روکا. یہی کہتے ہیں نا. اسی طرح ایک چیز کی ہے کہ اس نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور میں اس کو مقید کر دیتا ہوں تو گویا میں نے اس کے فائدے کو روک دیا.
قانون بنائے جاتے ہیں اسی لیے کہ جس چیز کا جو حق ہے، جو اس کو پہنچنا ہے، جو اس نے آگے دینا ہے، اس کو آرام سے کرنے کا موقع ملے. رشتوں میں، نعتوں میں، سب میں یہی دنیا کی آپ کو چیزیں ملیں گی. اب بنیاد جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی قانون ترتیب کے لیے ہوتا ہے، پابندیوں کے لیے ہوتا ہے، خوش اسلوبی کے لیے ہوتا ہے، اور ایک نظم قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہیں اس کے توازن کو ختم نہ کر دیں. تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق بھی رکھے گئے، فرائض بھی رکھے گئے. یہ رشتہ اللہ نے قائم کروایا، قانون بھی اسی نے بنا دیا. تو ہمیں دین نے پوری طرح اس رشتے کے بارے میں رہنمائی کی ہے، اور ایسی کی ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید میں یہ بات دعوے سے بھی کہہ سکتا ہوں، شاید کا لفظ نکال کے، کہ اس رشتے میاں بیوی کے بارے میں خاص طور پر جتنی تفصیل اسلام میں ہے اور جتنی بہترین ہے کہیں اور نہیں ہے. میں نے جتنا میرا مطالعہ اب تک ہے، بہت میں ریسرچ یعنی کہہ رہا ہوں، اتنی ڈیٹیل تو کیا اس کا کچھ % بھی نہیں ہے. اسلام نے اس رشتے کو اہمیت بھی دی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت رہنمائی بھی کی ہے. اچھا، دونوں کی جسامت ان کے جسم کے تقاضوں کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ان کی جو بھی کہنا چاہیے حفاظت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. عورت کے لیے خانگی، مرد کے لیے خارجی، دونوں کا اپنا اپنا درجہ. اور یہ نہیں ہے کہ ثواب میں کہیں کوئی کمی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی عورت پڑھے گی تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے. مرد کو عورت کے لیے جو احکام دیے گئے وہ کیا کہ اس کو تیرے سر سے نہیں نکالا گیا کہ تو سر پہ بٹھا لے، تجھے پاؤں سے نہیں نکالا گیا کہ تو پاؤں کی جوتی سمجھ لے، تیرا جوڑ بنایا گیا ہے. اور کیا کہا گیا کہ تم ان میں سکون پاؤ. تو عورت وجہ راحت، خوشی کا باعث کب ہوگی؟ جب وہ ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی وہ حیثیت برقرار رکھے گی. وہ اپنی نسوانیت کھو دے، وہ اپنے تقاضوں کے خلاف جائے گی تو لازمی بات ہے وہ باعث تسکین نہیں ہوگی. تو عورت کے لیے اس کے حسن میں، اس کے جتنی نزاکت اور اس میں جو بھی ہے وہ اس لیے کہ وہ قائم رہے اور اس کو اس کا فائدہ پہنچے. اور وہ کیسے پہنچے گا؟ وہ ان اخلاقی قوانین یا ان قرآنی اور احادیث کے اسلامی قوانین کی تعمیل ہوگی. ورنہ بے ترتیبی دنیا میں آج بڑے بڑے ممالک ہیں، 60 سے 70% وہاں پر عورتیں بغیر نکاح کے رہتی ہیں، کیونکہ حقوق کے نام پر جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. پھر یہ کہ باوجود اتنے ان کے ہاں قوانین کے عورت آج بھی مردوں کے ہاتھوں اسی طرح پامال ہو رہی ہے. اس کی پارسائی کا، اس کی دوسری یعنی عورت کا، اور آپ کے پڑوسی ممالک کی بھی رپورٹیں آتی رہتی ہیں. اسلامی ممالک میں یہ حال اب الحمدللہ ابھی تک نہیں ہے. اور اگر ہم اسلامی تعلیمات سے اور قریب ہو جائیں تو ہمارے ہاں جو کچھ فیصد شکایات ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی. تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، بیوی کی حیثیت میں اس کو اس کے مرد کا، اس کے شوہر کا ساتھی بنایا ہے. اور مجھے شاید یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے آن ایئر، اور سچ ہے، میں نہ بھی کہوں تو بدلے گا نہیں، ہماری عورتوں کو اپنے حقوق معلوم نہیں ہیں. بیویاں اسلامی تعلیمات سے ابھی تک آگاہ نہیں ہیں. اگر وہ پوری طرح آگاہ ہو گئیں تو مردوں کو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کام چل رہا ہے.
وہ پوری طرح واقف ہو گئیں اپنے حقوق سے اور شرعی مطالبہ ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوگا. تو شکر کیجئے، یہ باہمی سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے نبھائیے، بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ پیار سے، ساتھی سمجھ کے، زندگی کا ہم سفر سمجھ کے اور شریک سمجھ کے، شریک زندگی سمجھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا جوڑ بنایا ہے. عورت اپنے عورت ہونے پہ ناراض نہ ہو، اس کو رب نے بنایا ہے. اور مرد کو ہر حال میں اس کا محافظ، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، اس کے ذمے ماں باپ جو جتنے بھی رشتے آ جاتے ہیں نا، عورت کے باپ کے ساتھ بیٹی ہے، بھائی کے ساتھ بہن ہے، شوہر کے ساتھ بیوی ہے، بیٹے کے ساتھ ماں ہے، ان تمام میں مرد عورت کا نگران بنتا ہے، خدمت گزار بنتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے محافظ بنتا ہے. تو عورت کا عورت ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کمتر بات نہیں ہے جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ جی عورت ہیں تو اس لیے ایسا کر رہے ہو. نہیں، وہ کوئی کمتر نہیں ہے. ذہن سے پہلے اس بات کو نکالیں کہ وہ کوئی کمتر چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رب کی مخلوق ہے، رب نے جوڑ بنایا ہے، تمہاری تسکین کے لیے بنایا ہے. تو تم کیا کسی گھٹیا چیز سے تسکین حاصل کرو گے؟ کمتر چیز سے تسکین حاصل کرو گے؟ وہ جوڑ ہے تمہارا، رب نے بنایا اور اس کے ساتھ تمہاری محبت رکھی ہے، اس کو اپنی نشانی فرمایا ہے. تو عورت ہونے پہ ناراض نہ ہو، اور مرد ہر حال میں اس کے لیے رکھوالا ہے، اس کے لیے ایک محافظ جس کو آپ کہیں، یا اس کا کسی طرح بوجھ ہٹانے والا یا اس کی مدد کرنے والا، اس کے کام آنے والا. تو بلکہ مردوں کو آزادی ہونی چاہیے. عورتیں اپنی آزادی مانگتی ہیں، یہ تو مرد ہر صورت میں ہر رشتے میں خادم ہے، اس کو آزادی ملنی چاہیے. خیر یہ ایک جملہ تفریحیہ تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں قوانین بنتے ہیں ترتیب کے لیے، اور اگر یہ نہ ہوں تو نظم نہیں رہتا. تو عورت اور مرد کا رشتہ اللہ نے بنایا. میں اس کی تفصیل سنا چکا، میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. دو انسان، کائنات بہت پہلے انسان، سب سے پہلے انسان حضرت آدم، اللہ نے ان سے ہی ان کے جوڑ کو بنایا، حضرت حوا کو. ان دونوں انسانوں کے درمیان پہلا رشتہ قائم ہوا میاں بیوی کا، اور درود شریف کی برکت سے ہوا. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم ہوا ہے اور درود شریف کی برکت سے قائم ہوا ہے. تو اس رشتے میں خوبی ہونی چاہیے، اس رشتے میں نیکی ہونی چاہیے، اس رشتے میں پیار ہونا چاہیے. اب ہم تفصیل میں جائیں گے نا تو پھر وہ بات آئے گی کہ مرد کے ذمے کیا ہے اور عورت کے ذمے کیا ہے. بلکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے کیا رہنمائی ملتی ہے اس رشتے کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں مختصر پہلے ایک جملہ کہتا ہوں پھر تفصیل میں آئیں گے. مرد پر یہ ہے کہ وہ عورت کے ہر طرح اس کی جس کو کیئر کرنی ہے نا، خیال رکھنا ہے، مالی طور پر بھی، اس کی صحت کے حوالے سے بھی، اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی. ٹھیک. اب یہ کہ اس کی صحت ہے، کھانا پینا، آرام کرنا، رہنا سہنا سب اس میں آ جائے گا. اسی طرح اس کے لیے ایسی جگہ کہ وہ محفوظ ہو، اور اس کا خیال رکھنا کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ مرد کے ذمہ ہے. عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جس مرد کی زوجہ بنی ہے اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کی پسند کا خیال رکھے. ایک طرف سے عزت ہوگی، دوسری طرف سے محبت ہوگی. عورت تعظیم کرے گی شوہر کی، درجہ زیادہ ہے اس کا، اللہ نے درجہ رکھا ہے اس کا، وہ درجے کی وجہ سے تعظیم کرے. مرد پر یہ ہے کہ اس سے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے. اب اس میں پاکیزگی آئے گی، لازمی بات ہے. آپ غیرت آئے گی اس میں حیا آئے گی، اس میں اور کتنی وہ ساری تفصیل جب ہم گفتگو میں لائیں گے اس وقت. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اب شوہروں کے حقوق کی ادائی کی بات ہو
یا بیویوں کے حقوق کی، میں ایک بات اور بھی سوچتا ہوں، قرآن نے خواتین کے حقوق واضح کر کے بیان کیے. بالکل. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں ایک کلمہ 3 مرتبہ دہراتے ہیں. میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں قید ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ مرد کہیں نہ کہیں کوئی نہ ایسی بات رکھتے ہیں کہ توازن نہیں رہتا. اب اس کو زیادتی کہہ لیں، اس کو بدسلوکی کہہ لیں، تو بار بار تاکید کرنے کا کیا مطلب؟ اور پھر اس معاشرے میں جہاں عورت برے حالوں میں تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے نا وہ لوگ، کیونکہ عورت ان کے لیے باعث شرم بن جاتی تھی. تو وہ باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچوں. تو اس معاشرے میں اتنی تاکید. تو آج اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ عورتیں مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر کہیں کہ جی جو غیر مسلم ہے ہم نے تو مسلمان ہونا ہے. ہونا تو یہ چاہیے. ایسے کچھ واقعات ہیں بھی ویسے ہونے چاہیے کہ جی جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے تو میں تو شادی کروں گی مسلمان سے، اور اس کے لیے اس کو مسلمان ہونا پڑے گا، وہ مسلمان ہوگی. تو وہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ مسلمان عورتیں کہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. ہمارے ہاں اسلامی احکام والی کوئی ایسی مملکت نہیں ہے جہاں پوری طرح اسلامی احکام نافذ ہوں، لیکن اسلام کی تعلیم تو ہے نا. بالکل. اب ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ ہمارا نقص ہے کہ ہم لوگ عمل سے دور ہیں احکام سے، ورنہ احکام کے مطابق اسلام میں بہترین معاشرتی قوانین ہے، تحفظ ہے، اور ہر طرح اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تاکید ہے. بالکل. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، حسن سلوک کی تاکید ہم اپنے آپ میں بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بھی برا نہ کرے. بھائی میں ملازم چپڑاسی ہوں، پیون ہوں، چاہوں گا کہ میری کوئی بے عزتی نہ کرے. بالکل. میرے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، مہربانی ہو. اچھا جی، سویپر غیر مسلم صحیح، وہ بھی آپ کے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس سے حسن سلوک کریں. بالکل درست. وہ آپ جن کو اپنے ہاں طبقاتی تقسیم اگر کر کے کہتے ہیں کہ یہ ملازم ہے اور وہ آقا ہے، وہ بھی حسن سلوک چاہتا ہے. تو جو بنیاد ہے، مرد و عورت ہی بنیاد بنیں گے نا آگے، تو ان کے درمیان حسن سلوک کیوں نہ ہو؟ تو قانون اسی لیے ہے کہ ان میں حسن سلوک رہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. جی علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے حسن سلوک کے حوالے سے ذکر کیا، تو معاشرتی طور پر ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں حدیث شریف کی روشنی میں یا قرآن کریم کی روشنی میں کہ حسن سلوک کس طرح کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو لوگ کھانا کھلا دینا یا ساتھ رہ لینا یا بات کر لینا اسی کو سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک ہے، یا نارمل روٹین لائف میں دن گزار لیے یا کہیں لے گئے. تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو کس طرح ہم بیان کریں گے؟ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو میں پہلی بات یہ کروں گا، رشتے ناتے ہوتے ہیں. ہمیں کہا گیا، جو میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی، کہ شادی کرنی ہو تو 4 چیزیں دیکھنے کو کہا گیا. اس میں حسن ہے، خاندان ہے، مال ہے اور ایمان. ایمان کو ترجیح دینے کو کہا گیا، کیونکہ دنیا میں حدیث شریف کے مطابق دنیا میں جمع کرنے والی سب سے اچھی دولت کہہ لیں یا سب سے اچھی چیز وہ بیوی ہے، جو آپ کے ایمان میں معاون ہو اور آپ کے گھر کو جنت بنائے. کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں نا مجھے جنت کی حور چاہیے، تو پھر گھر کو جنت تو بنانا پڑے گا نا. اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلا کام جو لڑکوں کی طرف سے ہو رہا ہے، شاید ہندو معاشرت کی ساتھ رہن سہن کی وجہ سے ہو گیا، ہمارے ہاں لڑکے مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا. یہ بنیادی غلطی ہے ہمارے معاشرے کی.
جہیز کا مطالبہ ساس کی طرف سے ہو یا خود لڑکے کی طرف سے ہو. نند بھی ہے جی میرا تو جوڑا یوں ہونا چاہیے اور مجھے سونے کی بھی کوئی چیز ملنی چاہیے. یہ جتنے مطالبے ہیں یہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں. بالکل. اور یہ میں کہوں گا اخلاق کے بھی خلاف ہے. اور مجھ سے ذاتی طور پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ گھٹیا پن ہے. بہت ہی کہتے ہیں نا نچلے درجے کی باتیں کہ میں مانگ رہا ہوں, اپنی قیمت لگوانا چاہ رہا ہوں. تحفہ اور چیز ہوتی ہے, تحفے میں عزت ہوتی ہے, تحفے میں محبت ہوتی ہے. یہ تو آپ بلکہ میں کہوں گا بھتہ لے رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنا بھائی دیا ہے, تمہاری گھر کی لڑکی لے رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ چیزیں فراہم کرو, جیسے کوئی جگہ ٹیکس اور بھتہ لیا جاتا ہے. وہی بات ہے یہ. تو یہ آپ اس کو جہیز نہ سمجھیں, یہ تو آپ کے لیے ایک لعنت بنا دی گئی ہے. اور اس پر بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا. میرا اکثر مطالبہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جہیز دیا. حضرت علی سے فرمایا تھا یہ سامان لے کر آؤ. وہ جو چکی تھی, وہ جو جتنا تھا مٹکا تھا مشکیزہ, تو وہ حضرت علی سے کہا کہ یہ گھر کے لیے ضروری سامان ہے, یہ لے کے آؤ. وہ اپنی زرہ بیچ کے لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا. اسلام میں تو یہ ہے کہ جی مسجد میں نکاح ہو اور نکاح کے بعد بیٹی کا باپ یا بھائی شوہر کے گھر میں اس کو چھوڑ آئے. دھیلے کا خرچہ نہیں رکھا لڑکی والوں کے ذمہ اسلام نے. اور لڑکے پر یہ ہے کہ وہ اس کے بعد مسنون ولیمہ جو ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم لوگ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں, وہ کرے گا. ہمارے ہاں یہ جو شادی بیاہ کے جتنے رسوم آ گئیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے دکھاوے کے لیے, اور اس میں یعنی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنے گناہ ہیں. یعنی لڑکی لڑکے اکٹھے جمع ہو کر گالیوں والے گانے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں, یہ سب ان کی کوئی گنجائش نہیں. بچیاں اگر خوشی سے الگ, صرف اکیلی بچیاں ہیں اکیلے کمرے میں, کوئی ایسے برے الفاظ والے نہیں, صرف خوشی کر رہی ہیں, گیت گا رہی ہیں, گا سکتی ہیں. لیکن یہ کہ لڑکے بھی شامل ہوں, ان میں ناچ ہو رہا ہو, گانے ہو رہے ہوں, اور مسلسل کتنی راتیں جناب طوفان بدتمیزی, یہ کون سے اسلام مسلمانوں نے اپنا لیا؟ یہ کون سا اسلام بنا دیا گیا؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. تو پہلا جو ہم اسٹیپ غلط لے لیتے ہیں نا اس رشتے میں, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس میں ایک دوسرے کی قیمت لگا دی تو محبت کا کیا سوال رہ گیا؟ یقیناً وہ تو پھر پیچھے رہ گئی, دولت آگے نکل گئی. علامہ صاحب وقت ہے ایک بریک کا, ایک مختصر سی بریک لیں گے. اور آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے تو ضرور کیجیے. ایک مختصر سی بریک لگ کے واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کال کیجیے. علامہ صاحب یہاں موجود ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے فوراً ہی ایک کالر آ بھی گئے, ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں, ضلع ملتان کی تحصیل جلال پیرواڑہ سے. جی سوال کیا آپ کا؟ میں اپنی بیوی کو نا فل سپورٹ کرتا ہوں ہر لحاظ سے. وہ اس معاملے میں میری فل سپورٹ نہیں کرتی. میں ہر طرف سے اس کا خیال کرتا ہوں, ہر طرف سے اللہ رسول کے نزدیک کی فل سپورٹ کرتا ہوں. اچھا. وہ مجھے اس معاملے میں نہیں گنتی. اب میں اس کے بارے میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یعنی آپ پوری مدد کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. بھی جواب لیتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے بات کرنی تھی. جی جی سوال کیجیے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. وہ مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جو ہسبینڈ اپنی بیوی کا مہر فوراً ادا نہ کر سکے تو وہ اس کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ کتنی مدت میں اس کو ادا کر سکتا ہے؟ 1 سال 2 سال
عمر بھر میں کتنے کس ٹائم تک؟ جی بہتر. اور ایک میرا ایک اور سوال ہے. ہیلو جی جی. وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر گائنی پیشنٹ کو دیکھتی ہیں گائنی کے حوالے سے روزے کی حالت میں ان کو آپریٹ کرتی ہیں تو کیا ان کا روزہ قائم رہتا ہے یا کہ نہیں؟ صحیح. چلیں بہت شکریہ. اور ہم صاحب ہم بات کریں حقوق و فرائض کے حوالے سے تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اگر میں انسانوں میں کسی کو اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا سجدے کی تو اللہ کے بعد شوہر کو ہوتی, یعنی یقیناً وہ شوہر کے اتنے زیادہ جو احترام ہے اور اس کے حوالے مکس کر گئی. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی تھی کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں, پتھر سجدہ کرتے ہیں, جانور کرتے ہیں, تو ہمیں اجازت دیں. یعنی صحابہ نے ان کو سجدے کے قابل سمجھا. تو فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ ہے حدیث. اب اس کا سوال بنا لیجئے, آپ نے کیا کہنا ہے اس پر؟ یعنی مرد کا اتنا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ سب اتنا بڑی بات فرمائی, تو کیا مردوں کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقام کا خیال رکھنا نہیں چاہیے؟ میں آپ کو ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مرد کا مقام, اور پھر بات کریں گے کہ یہ کس مرد کے لیے کہا گیا ہے. وہ بھی آنی چاہیے بات. اس میں یہ ہے کہ اگر سر سے پاؤں تک شوہر کے جسم میں زخم ہو اور ان زخموں میں پس بھر جائے, جس کو پیپ کہتے ہیں اردو میں, پیپ بہتی ہو اور عورت وہ چاٹ لے, کتنی کراہت والی بات ہے. عورت وہ چاٹ لے پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ بھی حدیث ہے. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کہ جی اسلام میں یہ کیسی بات؟ تو یہ جہاں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے نا, وہاں کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری ہے. اگر یہ چیز رہے کہ بیوی شوہر کو تعظیم دیتی رہے, شوہر بیوی کو پیار دیتا رہے, بتائیے کیا گھر کا ماحول بگڑے گا؟ بالکل نہیں. تو اسلام اصل میں خوشگواری چاہتا ہے, اس لیے آپ کو احساس دلایا کہ یہ چیز ہے, اس کا حق پہچانو. اس کو کہا تم ان کا, ان کو کہا تم اس کا. ہم ایک دوسرے کے حق میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتے ہیں, حقوق کی ادائی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب میں بہت معذرت سے مرد حضرات سے مخاطب ہوں. مردانگی کس چیز کا نام ہے؟ داڑھی مونچھ رکھ لینے کا نام مردانگی نہیں ہے. آپ ڈیل ڈال والے ہیں, ویل بلٹ, یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی ہے کہ آپ کی خوبیاں, آپ کی بہادری, آپ کی غیرت یہ ہوتی ہیں. اگر آپ میں یہ اخلاق کی عمدگی نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, آپ کے اندر ایمانی خوبیاں نہیں ہیں, تو ایسے مرد کے لیے تو نہیں کہا گیا. بیویاں اگر شوہروں کو کرتی تو وہ شوہر کون سے ہوتے جو واقعی اس لائق ہوتے؟ تو اس لیاقت میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ کبھی آپ نے پہچانا؟ آپ کو ڈھونڈنا ہے اپنے اندر بھی وہ اوصاف جو آپ کو نمایاں کرتے ہوں. نماز آپ نہ پڑھتے ہوں, اللہ سے آپ نہ ڈرتے ہوں, نشہ آپ کرتے ہوں, جوا آپ کھیلتے ہوں, ماں باپ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کیا آپ ان کے پاس آتے نہ ہو, سارا ٹائم باہر رہتے ہوں, آپ کے کاروبار میں آپ کی زبان میں فراڈ ہو, تو آپ سجدے کے لائق ہوں گے؟ سوچئے. آپ حقوق ادا نہ کریں اور حق مانگیں, کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. اسلام نے فضائل بیان کیے ہیں. بلا شبہ وہ صحیح سچا شوہر اس لائق ہے کہ بیوی اس کو سجدہ کرے, مگر اجازت نہیں. مگر کب؟ جب وہ اس لائق ہو. عورت کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں.
لیکن یہ کیوں ہے کہ عورت بھی یہ پہچانے کہ اس کو ایک عزت، اس کا اعتبار ہے، اس کا شوہر، اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے یہ ساتر ہوتے ہیں. ساتر کا مطلب ایک دوسرے کے پردہ پوش. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کے یہ الفاظ لے کے پوری دنیا میں جائیے اور اس سے بہتر بتائیے کہ اس رشتے کی خوبی بیان کی گئی ہو. ایک دوسرے کا لباس. پوری دنیا میں جائیے، کسی مذہب میں جائیے، صرف انہی 2 کلمات کا بدل لے آئیے اور نمونہ لے آئیے. تو مرد کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ درجے ہیں. اس کو کہا گیا جو معاون ایمان بیوی ہے اس کو سب سے بہتر دنیا کی پونجی کہا گیا کہ یہ معاون ایمان، جو ایمان میں آپ کی معاون ہو تو وہ سب سے بہتر پونجی. تو سب سے اچھا شوہر کون سا ہوگا؟ ایمان والا، جو اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے بچے میں وہ چیز لائیں جو اسلام چاہتا ہے. بالکل. اچھا جی، اب بہت سی باتیں آئیں گی، اب مجھے نہیں پتا میں آپ کے سوالوں سے پہلے کر لوں یا خود ہی لے آؤں. کتنے مرد ہیں جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہیں اور بدسلوکی بھی کرتی ہیں؟ تو ہم نے دونوں کو سامنے رکھنا ہے. کہیں عورت کی زبان اس کے لیے مسئلہ ہے، کہیں عورت کی بے جا فرمائشیں. پتہ ہے کہ شوہر کی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو دیکھ کر بے جا فرمائشیں کرتی ہے. کہیں اس کو ناحق ستاتی ہے، کہیں وہ اس کو جناب پوری طرح وقت نہیں دیتا، اس سے پیار نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا. تو پھر بتائیے ہمواری ہوگی، خوشگواری ہوگی؟ نہیں. ہاں جی میں مرد ہوں، مجھے چاہیے حکم چلانا ہے. نہیں، پیار ہے، ساتھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں. گنتی کے لحاظ سے وہ 15 سال زیادہ ہیں. 6 اولادیں ہو رہی ہیں گھر میں، اور پیار کا یہ عالم ہے کہ دنیا آج تک اس جیسے رشتے کی مثال نہیں پیش کر سکی. وہ ایک مثال بن گیا ہے. وہ سیدہ، وہ وفاداری کی، خدمت گزاری کی ایک مثال بنی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک جیسا سلوک کون کر سکتا ہے؟ تو ہمارے سامنے نمونہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. والی کونین ہیں، اللہ کے نبی ہیں. میں تو ذرا سا ہو جائے، میری تو عزت کے خلاف ہے، تمہارے ساتھ جانا جاؤ اور لے جاؤ کسی کو. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے برتن بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دھو لیتے ہیں. صحیح، پیار کا رشتہ. بے شک. ایک کالر ہے، آپ کی اجازت سے ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بول رہا ہوں رینا خان سے. علامہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی پلیز سوال کیجیے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے سونا بیچ کے نا علامہ صاحب دکان لینی تھی ہم نے، تو اس میں دکان کے جو مالک تھا وہ بے ایمان ہو گیا علامہ صاحب. اس نے بے ایمانی کر لی، یعنی وہ مکر گیا. تو سونے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی ہمیں؟ بینک پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے پیسے. جی آپ کے پیسے ہوں نقد، پرائز بانڈ ہو، جی جی، آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے پاس چاندی ہو، آپ نے کہیں انویسٹ کیے ہوں، آپ کے پاس کوئی سامان تجارت ہو، آپ نے کوئی بیچنے کے لیے چیزیں خرید کے رکھی ہوں، یہ سب آپ کے ایسیٹس ہیں. ان سب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر میں نے آسان کر کے بتایا، یہ سب آپ کے ایسیٹس ہیں. ان پر سال گزر گیا، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. سال کی پہلی تاریخ میں آپ زکوٰۃ کے صاحب نصاب تھے، آخری تاریخ میں دیکھ لیجئے درمیان میں کم زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آخری تاریخ میں جتنا ہے وہ آپ نے دینا ہے، وہ سونا ہو یا نقدی ہو.
चांदी हो या सामान तिजारत हो, इन्वेस्ट किया हो या बैंक में रखा हो। ठीक है, एक कॉलर हो रहा है, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, आसिम बोल रहा हूँ दीना से। जी आसिम साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखता हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मर्द के हकूक़ और बीवी के हकूक़ की वजाहत कर दीजिए कि दोनों के हकूक़ एक दूसरे के लिए क्या हैं, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए। आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो यही हो रहा है, पहले वक्त से यही इब्तदाई हुई की है और यही सिलसिला जारी है, सुनते रहिए, इंशाअल्लाह मिलेंगे। जी अल्लाह साहब, आप जो बयान फरमा रहे जी, थे, मुझे आका का रिश्ता हमारे कोताही एक तरफ से हो या दोनों तरफ से हो, नुकसान दोनों का होगा। सही। ठीक। बीवी शौहर को सताएगी, खुद खुश नहीं रह सकेगी। शौहर बीवी पर बेजा सख्ती करेगा, खुद खुश नहीं रह सकेगा। पहली बात मैं इब्तदा कर रहा हूँ, मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी तवज्जो से सुने। मैंने पहले कह दिया ना, हमारी ख़वातीन को अपने हुकूक मालूम नहीं है, अगर मालूम हो गए तो मर्दों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आइए सुनिए, सबसे बुरी चीज़ दोनों के दरमियान क्या है? वो है शक। ये शक जब आ जाता है ज़िंदगी में, मर्द औरत पे या औरत मर्द पे शक करने लगे, घर बर्बाद हो जाता है। और शक ही है ना, हकीकत नहीं है। उस शक की वजह से आपके अंदर क्या कुछ हो जाता है, बाद में फिर पछताते हैं। न मर्द औरत पे न औरत मर्द पे शक करे, और खुदा के लिए ऐसे काम ना कीजिए जिनसे शक पड़े, क्योंकि आपकी कोई ना कोई, मर्द की कोई ऐसी बातें होंगी या औरत की कोई ऐसी बातें होंगी। आजकल सबसे बड़ी मुसीबत ये मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल, सेल फ़ोन जिसको कहते हैं। छुपाते हैं हम, मैसेजेस हैं उसमें, व्हाट्सएप के कोई इमेजेस हैं उसमें, हम छुपाते हैं। शौहर बीवी के दरमियान तो सबसे बड़ा मसला यही हो जाएगा, एक दूसरे का फ़ोन देख लिया, उसको शक पड़ गया या बीवी को उस पर शक पड़ गया कि कहीं वहाँ पर कोई ऐसी चीज़, उसको इमेज नज़र आ गया या कुछ हो गया, तो बस अब उसको बुनियाद बनाकर हम कहाँ तक चले जाते हैं। हम ये चीज़ें ना होने दें तो लाजमी बात है नहीं आएगा। तो कोई ऐसी बात भी हो जो शक वाली हो, उससे दोनों को बचना है। और अगर कोई चीज़ है तो उसमें फ़ौरन इस्लाह करनी है, वरना घर तबाह होगा। सीधी सी बात। मर्द को क्या कहा गया कि उन पर इल्ज़ाम लगाने के बहाने ना ढूंढो। हदीस शरीफ है, खाम खा ऐसे पहलू बहाने ढूंढना। फरमाया बीवी का शौहर पर हक है कि जैसा खुद खाए बीवी को खिलाए। हदीस शरीफ सुना रहा हूं। जैसा मेयार के लिहाज से खुद पहने वैसा बीवी को पहनाए। ना उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, ना उसको बुरा भला कहे, न घर के सिवा उसकी सजा के लिए उसको अलहदा करे। इब्ने माजा में हदीस मौजूद। तुमने ये काम नहीं करना, तुम कहीं जा नहीं सकती, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम्हें कोई मिलने नहीं आ सकता। ये पाबंदियां इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर उसका कोई ऐसा पहलू नहीं है तो खामखा उसके लिए उस पहलू को ढूंढना। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा, तुम अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिल सकती। मैं जिसके यहाँ मर्जी जाऊं, मेरा जो मर्जी आए, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। क्या बातें हैं, कहाँ से ले आई ये? कभी सोचा आपने? ये मोहब्बत की बातें हैं, ये घरों को जन्नत बनाने वाली बातें, इन्हीं से तो जहन्नम बनती है। बेजा पाबंदियाँ। हाँ,
آپ کا کوئی ناپسندیدہ آدمی ہے اور اس کی وجہ ہے تو بیوی اس شخص کو گھر میں نہ آنے دے، اتنا ضرور ہے۔ لیکن اسی عورت کے لیے جو شوہر کی فرما بردار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، یہ حدیث بھی تو ہے نا۔ آپ اس سے تو چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو، آپ اس سے تو چاہتے ہیں کہ جی وہ آپ کا اعتبار ہے تو رہے، آپ جو مرضی کرتے رہے۔ آپ کے لیے ہر خاتون سے بات کرنا درست، اس سے مسکرانا درست، وہ کسی کی طرف دیکھ بھی لے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو مسئلہ ہے، تو آپ جہاں توازن بگاڑیں گے وہیں سے خرابی آئے گی نا۔ تو دونوں کو کرنا ہے، دونوں کو خیال رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے، ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ علامہ صاحب ایک کالر کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ باجی میں نے حضرت صاحب کو سلام کرنا ہے۔ وعلیکم السلام اور بھائی۔ یوں سمجھیے حضرت صاحب کہ میں نے آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی دستبوسی کر رہا ہوں اور آپ کو عرض کر رہا ہوں اپنا سوال۔ خوش رہیں جی۔ حضور والا عرض یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر اس کو نان و نفقہ مل رہا ہو، خاوند حلال کمائی سے نان و نفقہ اس کو دینا چاہتا ہو، جہاں وہ چاہے وہاں کمانا چاہتا ہو، عورت خواہ مخواہ اپنی کسی ضد میں اور ضد میں، میں نے اس شہر میں نہیں رہنا، اس میں نہیں رہنا، یہاں نہیں کمانا، وہاں نہیں کمانا، مطلب شریعت کے خلاف اس کے ساتھ خامد کا کوئی سلوک نہ ہو، پھر بھی وہ عدالت میں چلی جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2-3 کو لے کے وہاں جا کے کہے جی بچوں کو نان و نفقہ نہیں دے رہا، اور وہاں سے ڈگری جاری ہو جائے خامد کے خلاف، تو کیا وہ بچے خامد کے پاس رہنے چاہیے تھے، یا عورت اس بات میں جو جا کے کہہ دے اور عدالت اس کو بچے دے دے اور ساری عمر وہ اس کو خرچہ دینے عدالتوں میں جاتا رہے، جی بہتر، یا وہ جیل قبول کر لے پھر کہ میرے پاس اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ کہے جی مجھے جیل میں لے جائیں، اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت میں کیا اس کے لیے حکم ہے؟ بھائی آپ کے لہجے سے لگا بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، اب بہت دل بھرا ہوا ہے آپ کا، انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے اس میں، بلکہ میں اسی بات کو لے کر چلتا ہوں، آپ کے جواب بھی اس میں ہو جائے گا۔ فرمایا تم میں سے بہتر ہے وہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب مجھ سے وہ خواتین سنیں، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے سفر سے واپس آئے، فرمایا میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی، پوچھا گیا حضور کیا وجہ ہے، فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، الماری میں جگہ نہیں ہے کپڑے رکھنے کی، مگر کہیں گی میرے پاس کیا ہے، تھوڑے سے چیتڑے ہی تو ہیں، ریک بھرا ہوا ہے جوتوں سے، ارے 2 لیتڑے ہی تو ہیں، برتنوں کے لیے کتنی الماریاں ہیں، 2-4 ٹھیکرے ہی تو ہیں، ناشکری سب نہیں ایک جیسی، ذہن میں رہے اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن فرمایا شوہر کی ناشکری، کچھ کر لے وہ، تم نے تو کیا کیا ہے میرے لیے، میں تو یہاں آئی ہوں جب سے میرے تو نصیب پھوٹ گئی، یہ جملے کہتی ہیں، حالانکہ اس نے کمی کوئی نہیں رکھی ہوتی، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں، میں نے کہا نا کہیں مرد غلط ہیں، کہیں عورتیں، کہیں ریشو ہو سکتا ہے، کہیں سے 10% ہے تو دوسری طرف 90% ہے، یا 30% ہے، یا 70% ہے، یا 40-60 ہے، یا 50-50 ہے، 45-55 ریشو ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہیں ایک طرف ایک ہی غلط ہو اور دوسرا بالکل صحیح، یہ بھی ہوگا کہ عورت صحیح ہوگی مرد غلط ہوگا، اور مرد صحیح ہوگا عورت غلط ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایک ہے، لیکن بتا رہا ہوں بہت پیارا رشتہ ہے، بہت آسان رشتہ ہے، بشرطے کہ سمجھ لیں، جنت میں قائم ہونے والا رشتہ، درود شریف کی برکت سے قائم ہونے والا رشتہ، بڑے پیار سے رہ سکتے ہیں، لیکن کوشش ہو کہ اگر ایک دوسرے پر جرأت کرنی ہے تو پھر لازمی بات ہے، تو ہماری اصل سوچ
اب میں دوسری خرابی، کچھ اثر آ گیا ہندو معاشرت کی وجہ سے. ان کے ہاں چونکہ خاندانی طور پر اور انسانی طور پر تقسیم ہے، کوئی بڑی ذات کا ہے، کوئی چھوٹی ذات کا ہے، ان کے ہاں یہ چیز پائی. ان کے ہاں عورت، یہ سارا ان کا جو مذہب ہے وہ چلتا ہی اس پہ، عورت پہ ہے. اس کے حوالے سے وہ جو کچھ ادھر سے اثر آ گئے. اچھا، کچھ انگلش معاشرے سے اثر آ گئے، اور اب میڈیا. لیکن میں پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے میاں بیوی کے حوالے سے اسلام سے بہتر قوانین کہیں اور دکھائے جائیں. اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ کہیں اور مجھے دکھائی جائے. تو یہ عورت جو مسلمان ہے پھر یہ عدالت میں جا کر کیوں پناہ ڈھونڈتی ہے، شریعت میں کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ آپ کے پاکستان کے آئلی قوانین، مسلم پرسنل فیملی لاز اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ان میں بہت سی غلطیاں ہیں. وہ صرف حکومتوں نے باہر سے فنڈ لینے ہیں اس لیے ان کو نہیں بدل رہے، وہ سارے ان سے غرض نہیں. میں دین کی بات کر رہا ہوں. مجھے صرف اتنا آپ کو بتانا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ پیار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، نیکی کا رشتہ ہے. اس سے تو ہم بہت اچھا کر کے گزار سکتے ہیں اگر چاہیں. مگر میری پلاننگ ہو کہ جی نہیں، میں نے تو آج کوئی اور بات نکالنی ہے، اور ادھر سے پلاننگ ہو کہ آنے دو گھر میں اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گی، تو دونوں طرف سے اگر یہ ہوگا تو پھر یہ چیز نہیں چل سکتی. آپ اس کو دیکھیں، وہ عورتیں جو بے جا فرمائشیں کرتی ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اس میں خوش نہیں ہیں، ان کو کوئی اور چیز خوش نہیں کر سکتی. وہ 50 جوڑے لا کر بھی خوش نہیں ہو سکیں گی. آپ کی عزت اسلام سے ہے، اس کو پہچانیے. جو اسلام نے عزت دی ہے جب آپ اس سے نکلیں گی پھر کہیں خوشی کا تصور نہیں ہو سکتا. اور وہ مرد حضرات جو مار کٹائی کرتے ہیں، ٹائم ہے جی ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، وہ حضرات، مرد حضرات جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں یا مردانگی سمجھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، آپ بہت گھٹیا ہیں. معافی چاہتا ہوں، آپ بہت چھوٹے ہیں، اور معافی چاہتا ہوں، یہ مردانگی نہیں ہے. ہاں، شریعت نے، قرآن میں ہے وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ، وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو مارا جائے گا. کھلی بے حیائی، اس کے علاوہ نہیں. لیکن آپ ان کو بچوں کے سامنے یا علیحدگی میں اگر مارتے ہیں، آپ جیسا تو بزدل کوئی نہیں ہے، چوہے ہیں آپ. مجھ سے یہ لفظ کبھی سنے ہو آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں. ہمت ہے تو جائیں نا کسی پہلوان سے، پتہ چلے آپ کو کہ ہاتھا پائی کی نوبت جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، غلط ہے. ہاں، کھلی بے حیائی کرے تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی ہلکی مار کی، اس کے اعضاء ضائع نہ ہو جائیں. چہرے پہ نہیں ماریں کہ چہرے میں کوئی اس کی شیپ نہ بگڑ جائے. اس عورت کو شریعت نے چاہا تھا کہ اس کے بالوں کی طرف کسی کی میلی نگاہ نہ پڑے. اپنے بال خود کاٹ کے وہ گندی نالی میں ڈال دے تو کہاں سے عزت کروائے گی. اسلام نے اس کو پردے میں کہا